अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू में तर्जुमा दौरे कुरान का हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 हिस्से कर चुके हैं। 5 सिपारों का मुकम्मल तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं इस रमज़ानुल मुबारक में, और आज इंशाअल्लाह हम छठा सिपारा पढ़ने जा रहे हैं। तरीक़ाकार हमारा वही होगा कि चंद आयात शुरू की जो है वो तिलावत की जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद इसका कुछ तलख़ीस इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे, और उसके बाद फिर चंद भाई मिलकर जो है वो मुकम्मल उर्दू मतन का यहाँ पर आपके सामने रीडिंग करेंगे, उसकी सब भाई उसे सुनेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे तो वो इंशाअल्लाह हम लेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। तो मेरी दरख्वास्त है सैयद साजिद हुसैन भाई से कि छठे पारे की इब्तिदाई आयात जो है वो तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आज इंशाल्लाह जो हम छठे सिपारे का तर्जुमा जो है पढ़ेंगे, इसमें सूरह निसा का हम पहले आगाज़ कर चुके हैं। आज जो है सूरह निसा के आखिरी जो 4 रुकू हैं, यानी 21 से लेके 24 तक 4 रुकू जो है वो इंशाल्लाह वो पढ़े जाएंगे, और सूरह माइदा जिसके कुल 16 रुकू हैं उसके 10 इंशाल्लाह जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इस तरह जो है वो 4 सूरह निसा के और 10 सूरह माइदा के 14 रुकू इंशाल्लाह इसमें हम जो है वो तिलावत करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। सूरह निसा का रुकू नंबर 21 जो है उसमें अल्लाह रब्बे करीम ने काफिरों को दोस्त बनाने वालों को मुनाफिक करार दिया है, और रब्बे रहमान ने फरमाया कि अहले ईमान को मना किया गया है कि वो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाएं। ऐसा करने वाले मुनाफिक हैं, और मुनाफिकीन के बारे में बताया गया कि वो जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। जो लोग तौबा कर लें अपनी मौत आने से पहले पहले उनको माफ़ किया जाएगा, बाकी लोग जहन्नुम के अंदर जाएंगे। और यहीं पर यह बताया गया है कि जो लोग चाहे वो अल्लाह को माने लेकिन अगर रसूल का इनकार करेंगे तो वो काफिर ही होंगे। 22वें रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर तज़किरा हमारे सामने आएगा, और यहूद के जो जराइम हैं उनमें से चंद जराइम जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आएंगे, और जिसके बाद जो है जो उन्होंने दावा किया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, तो अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि आयात हमारे सामने आएंगी, जो आयात हमारे सामने आएंगी उसमें अल्लाह रब्बे करीम ने ये बात इसको बयान किया है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मामले को मुश्तबा बना लिया और ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया अल्लाह ताला ने आसमान पे।
یہ تذکرہ وہاں پر آئے گا۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے بعد اگر لوگ کوئی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور واضح تعلیمات آ جانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے پاس اب کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا یا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں دنیا میں جو ہے وہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا، اور اہل کتاب کا تذکرہ آئے گا کہ جو انہوں نے غلو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر لیا ان لوگوں نے، تو اس کو یہاں پر کلیریفائی کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 24ویں رکوع پر میں انشاءاللہ یہاں پر عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے جو غلط عقیدے تھے ان کی نفی یہاں پر آئے گی، کہ عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں نے مشرکین نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے یہ سب جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور رب رحمان کا فرمان آئے گا کہ تمام انسانوں کے بارے میں کہ ان کو بتایا گیا ہے اس رکوع میں کہ قرآن کی صورت میں ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اب جو لوگ ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اللہ کا فضل انہی لوگوں کو ملے گا۔ یہاں سے اس کے بعد سورہ مائدہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس میں آپ کو اس سورہ مائدہ کے اندر نفاذ شریعت کے حوالے سے جد و جہد کرنے کی تاکید یہاں پر ملتی ہے۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور گناہ اور زیادتی کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو دنیا کے اندر اس کے اندر بالکل بھی کوئی تعاون اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے اس چیز کو۔ دوسرے رکوع میں جو ہے وہ عدل کا حکم دیا گیا ہے کہ عدل کے لیے اور انصاف کے لیے مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جد و جہد کریں اور عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جائیں، عدل کے لیے آواز اٹھائیں، عدل کو قائم کرنے کی، انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر دشمن یعنی کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی ہو تب بھی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنی کو اس کے ایک حد کے اندر ہی رکھا جائے، اس حد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ تیسرے رکوع میں جو ہے وہ عہد شکنی کے حوالے سے تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی کہ اللہ رب کریم نے وہاں پر تذکرہ کیا بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا، کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، اللہ کے دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے۔ تو اللہ رب کریم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ بنی اسرائیل نے جو ہے یہ وعدہ توڑ دیا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب کریم کا ہم سے بھی یہی وعدہ ہے، اگر ہم نے یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے اس کے بعد کوئی وعدہ نہیں رہے گا۔ رکوع نمبر 4 جو ہے اس میں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا یہاں پر، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور نعمتیں یاد دلانے کے بعد اللہ رب کریم نے جو ہے وہ واقعہ بیان کیا جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ فلسطین میں داخل ہو جائیں اور اس کو فتح کر لیں، تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا عجیب سا جواب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جو ہے وہ جا کے لڑو، مقابلہ کرو، ہم تو نہیں جا سکتے، اتنے جو ہے زبردست لوگ ہیں وہ، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو موسیٰ علیہ تو اللہ رب کریم نے پھر ان کو سزا دی اور 40 سال تک پھر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ 5واں رکوع جو ہے اس میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا جو ہے وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے قربانی پیش کی، اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے وہ دھمکی بھی دی اور پھر قتل کر بھی دیا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک پورا ایک کیفیت یہاں پر آئے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قاتل جو ہے وہ اپنے چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور جو حابیل ہیں وہ کس طریقے سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ جب آیات آئیں گی تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ جب حابیل انہیں کہتے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں قتل کرنے لگے تو اس کا مطلب کہ ہم جو ہے اس کو روکے نہیں یا اس سے مقابلہ نہیں کریں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا،
میں ابھی کلیریفائی کر دوں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، کسی کو قتل کرنے میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرے گا، کوئی ہمیں مارنے کی کوشش کرے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تو بھرپور مقابلہ جو ہے اس کا وہ ضرور کریں گے. اور یہیں پر اللہ رب کریم نے اس چیز کو بھی بیان کیا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے دراصل پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس کے بعد چھٹے رکوع میں جائیں گے. اللہ رب کریم کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایسا نظام قائم کریں کہ جس میں جو ہے وہ اسلام کے مطابق معاشرہ بھی قائم ہو اور اسی کے مطابق جو ہے جرائم کو بھی روکا جائے. 7ویں رکوع میں جو ہے وہ اللہ رب کریم نے یہ بتایا ہے کہ کافر، ظالم اور فاسق کون لوگ ہیں. تینوں کو ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے، کافر کو بھی، ظالم کو بھی اور فاسق کو بھی. اور یہ بیان فرمایا رب رحمان نے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نفاذ شریعت کی جد و جہد کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک بالکل ایک کلائمیکس پوائنٹ ہے قرآن کے اندر یہ چیز. اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ پہلے کافر بتایا گیا، پھر ظالم بتایا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. یعنی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اپنا سسٹم ترتیب نہیں دیتے، اس کے مطابق اپنی عدالتیں، اس کے مطابق اپنا نظام نہیں بناتے، ان کو فاسق بھی کہا گیا، ظالم بھی کہا گیا اور کافر بھی کہا گیا ان کو. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. 8ویں رکوع میں جو ہے وہ اللہ رب کریم کا حکم آتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں. وہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں. اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے. ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہود اور نصارہ کسی بھی چولا پہن کر آئیں، کچھ بھی وہ کریں، وہ ہمارے دوست بہرحال نہیں ہیں وہ لوگ. اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں دے دیا اور ہمیں بتا دیا، اس بات کو کھل کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا یہاں پر کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے ابلاغ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. جب عربوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑی، جب بنی اسرائیل نے چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، اور جب عربوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑی مسلمانوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو اور تاتاریوں کو جو ہے وہ ان کی جگہ کھڑا کر دیا. رکوع نمبر 9 کے اندر جو ہے نفاذ شریعت کی برکات کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے، اور یہود کے علماء اور مشائخ کو وہاں پر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ گناہوں اور حرام خوری کو روکتے کیوں نہیں ہیں. جو گناہ کیے جا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر تو اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں وہ لوگ. تو یہ آج کے زمانے میں ہمارے اوپر بھی یہ چیز نافذ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کیا تو آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی اور زمین سے خزانے نکلیں گے. تو ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشحالی اور خوشیاں ملیں تو اللہ کا دین، اللہ کی کتاب کو نافذ کریں گے تو آسمان سے بھی بارشیں اور رحمتیں نازل ہوں گی اور زمین کے خزانے بھی ہمارے لیے نکلیں گے. 10ویں رکوع میں جو ہے وہ شرک کرنے والوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. تو یہاں تک انشاءاللہ یہ آج کا جو چھٹا پارہ ہے اس کی میں نے کچھ تلخیص آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی. یہاں پر آج آغاز کے لیے میں، اگر رضا بھائی اویلیبل ہیں تو میں رضا بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ شروع کر دیں، ورنہ عالمگیر بھائی آپ اسٹارٹ کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے،
حالانکہ یہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا اور درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے پر پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کو کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر
ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کی نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، بعد آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہیں۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے، اس سے کوئی اس کا بیٹا نہیں، اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، اور ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کوئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا اکراہا اور مردوں کا دوراہا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ یہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو اس کی، تو ایسے سنگل فرد کو جو ہے کلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ جب وراثت کے جو معاملات تھے تو یہ اس کا ہے، تو یہاں پہ اس آیت کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو بات آئی کہ اگر اس کے جو ہے کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا حصہ ہوگا،
یعنی ایک ہوگا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اکہرا اور دوہرا تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, یہ یہاں پر دوبارہ آیا ہے, لیکن کلالہ کا ہم نے اس کو کلیئر کر دیا. اب سورہ مائدہ اسٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے, تو میں محمد رفیق بھائی آپ اویلیبل ہیں تو آپ شروع کیجئے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ مدنی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے, سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرنا. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں رفیق بھائی جو تھوڑا مائک ایمان لائے قریب ہو کیجیے گا اپنے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو, نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں, جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو, ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا, تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کی ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کے مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پاڑا ہو, سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو, نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے, لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہے ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جزاک اللہ خیر رفیق لوگ بھائی. پوچھتے ہیں, رفیق بھائی جزاک اللہ خیر. عرفان انجو بھائی اویلیبل ہیں؟ جی, جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا
تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء سبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ سال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو جو بھی سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح علیہ السلام ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ سید ساجد بھائی پڑھیں گے آپ؟ ساجد بھائی اویلیبل ہیں؟ جی میں پڑھوں؟ یاسین بھائی، جی یاسین بھائی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا
کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو نظر بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو جس نے کسی کو زندگی بخشی جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے ان کے پاس کھلے آیا ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بار یابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر یاسین بھائی، جزاک اللہ خیر۔ حامد قیوم بھائی پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی
جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت دی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ جو مومنوں پہ نرم اور کفار پر سخت ہوں گے
جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر عامر جب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ سواء السبیل کا جو لفظ ہے یہ پہلے بھی آیا اور یہاں بھی آیا ہے، عربی میں بھی سواء السبیل ہی جو ہے وہ ہے، اور مولانا نے اس کا ترجمہ سواء السبیل ہی رکھا ہے۔ اس کے بہت تفصیلی معنی ہیں، لیکن میں یہاں پر مختصراً آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب وہی ہے جسے ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے جو ہے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرے کے طور پر، قوم کے طور پر، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روکا گیا ہے۔ یہ سواء السبیل ہے، سیدھا راستہ ہے۔ طاغوت جو ہے اس کو ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد یا وہ قوم یا وہ گروہ کہ جو اللہ کی حدود کو توڑ دے اور شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے دنیا کے اندر فساد پھیلا رہا ہو، وہ چاہے اپنا نام مسلمانوں میں سے لیتا ہو، چاہے مسلمانوں کے علاوہ کوئی لیتا ہو، وہ طاغوت ہیں وہ لوگ۔ اس کے آگے مطالعے کے لیے میں طارق سعید بھائی سے درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخین گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں
لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ احمد بھائی یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں قائم مطلب امپلیمنٹ کرتے، وہ نظام نافذ کرتے جو ان کتابوں میں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے کہ اس کے مطابق اپنی انفرادی زندگیوں کو ترتیب دیتے، اس کے مطابق جو سوشل احکامات تھے اس کے مطابق ان کی سوسائٹی بنتی، اس کے مطابق ان کا سیاسی نظام بنتا، اس کے مطابق ان کا عدالتی اور معاشی نظام بنتا۔ تو یہ جب انفرادی سے لے کر مکمل اجتماعی تک جب آپ اللہ کے فرامین کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر پھر دنیا کی زندگی اس طرح سے ترتیب پا جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے بھی رزق جو ہے برس رہا ہے اور نیچے سے رزق ابل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی تاریخ کے اندر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ لوگ مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی جو ہے ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا تھا۔ وہ آگے چلیے سر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول اور ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء سبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو ہیں
اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار طارق بھائی آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے عالم بھائی آپ کو؟ آخری پیراگراف دوبارہ پڑھیے گا۔ تم اہل ایمان کے دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور اور نفس نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں؟ جی عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ چھٹا سپارہ جو ہے مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ جس طرح سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، کل پھر انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔